अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे पाकिस्तान का जो माया नाज एक जर्नलिस्ट है और वो सहाफ़ती लीडर भी है, वो हमारे साथ मौजूद है। ARY के सिंध के वो हेड हैं, ब्यूरो चीफ हैं। लाला असद पठान बुनियादी तौर पे सखर से इनका ताल्लुक है और जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं उसके ये मरकज़ी कायदीन हैं, इस्लामाबाद आए हुए थे। तो हमने इनसे दरख्वास्त की कि हमारे साथ शो में आएँ, पाकिस्तान के इश्यूज़ और ख़ास तौर पे सिंध के कुछ मामलात हैं और ओवरऑल जो पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट के इश्यूज़ हैं उस पे भी इनसे कुछ सवाल करेंगे। लाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का और वेलकम। थैंक यू मंसूर। लाला, हम अगर शुरू करें, आप आए हैं, सफ़र आप आए बाई रोड, आपने बताया कि आप बाई रोड आए हैं, तो थोड़ा उस अपने सफ़र का अहवाल तो बताएं कि आजकल स्मोक का भी इशू है। तो जब जब आप सिंध से चले और पंजाब में एंटर हुए और इस्लामाबाद तक पहुंचे तो क्या फील किया और आपकी अपनी सोच क्या है इस हवाले से? शुक्रिया मंसूर। मैं जैसे सखर से रवाना हुआ, तकरीबन कोई 11 बजे मोटरवे खुली थी, तो स्मोक की वजह से सिंध में तो स्मोक कम है, बहुत ही कम है। ऐसे समझे कि 40% 30% जो है वहाँ पर अफेक्ट ही किया है उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ को। बाकी जैसे मैं पंजाब में दाखिल हुआ तो स्मोक का बहुत बुरा हाल था, और मुल्तान के बाद तो बहुत ही ज़्यादा था, और फैसलाबाद में दाखिल हुआ तो तकरीबन काफ़ी इलाकों में तो ज़ीरो विजिबिलिटी की पोजीशन थी। तो स्मोक ने बड़ा परेशान किया। जो सफ़र 8 साढ़े 8 या 9 घंटे में ख़त्म होना था तो वो 11 घंटे में जाके ख़त्म हुआ। तो सफ़र ने बड़ा थकाया। मगर ये स्मोक एक इशू है, और अब इस इशू को गवर्नमेंट किस तरह सॉल्व करेगी, किस तरह और इसमें चीज़ को लेकर देखें, जब आप चलेगी। जो कह रहे हैं कि एक तो सफ़र मुश्किल हो जाता है कि विजिबिलिटी नहीं है, हादसात बढ़ जाते हैं, और दूसरा जो हेल्थ इशू है, क्योंकि इसमें तो जो कार्बन और सल्फर उसके जो ज़रात हैं वो आप इनहेल कर रहे होते हैं, सांस की जो बीमारियां हैं और जो आप गले की और दीगर, जी तो हाँ, वो बिल्कुल। बढ़ गई हैं। तो इसमें कुछ उस नजर आ रहा है हुकूमती जो इकदामात हैं, क्योंकि ये तो हर साल बढ़ता जा रहा है। ये तो 3 से 4 माह पूरे खासतौर पे पंजाब के जो शहर हैं, और अब तो KPK में भी ये बात फैल चुकी है और जी सिंध में भी किसी हद तक ये मामला है। जी हाँ, सिंध में घोटकी और थोड़ा सा इलाका जो है वो पन्नो आखिल तक का स्मोक ने उसमें अपना असर डाला है। बाकी सिंध इसमें क्लियर है, मगर इस तरफ बहुत ज़्यादा है। और है ज़्यादातर ये आता है अपने इंडियन पंजाब से। स्मोक का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा तो थोड़ा बहुत था, इससे पहले कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब से हवाओं का ये सिलसिला शुरू हुआ है तो वहाँ से स्मोक जो है वो ये ट्रेवल जनरेट करती होती है। है और ये इसमें चूंकि सारा जो फैक्ट्रियों का धुआं है या जी जो फसलों की बाकियात जलाते हैं जी या जो गाड़ियों का जो धुआं है वो इसमें अफेक्ट, और हमारी इंसान की अपनी ये बनाई हुई तकलीफ है जो इंसान भुगत रहा है। बिल्कुल। जी, अल्लाह ताला का ऐसा अजीब सा निज़ाम है कि जो चीज़ें हम यहाँ से जला के या उसका फैक्ट्रियों का बाकी चीज़ें केमिकल्स की सूरत में आसमान की तरफ भेजते हैं, तो अल्लाह ताला उसको वापस हमारी तरफ भेजता है, तो आसमान उसको कबूल नहीं करता। इसी तरह समंदर में जितनी भी हम दरिया सिंध के ज़रिए या दीगर नालों के ज़रिए गंदगी भेज रहे हैं, तो वो भी समंदर हमें वापस करता है। आप कराची का सी पर जाएँ, आके समंदर देखें तो सारा ब्लैक हुआ हुआ है और कचरे से भरा हुआ है। तो बाकी दुनिया में जब समंदर में वेस्टेज वाटर डाला जाता है तो उसको पहले ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाता है, और ट्रीट करके वो पानी को साफ करके समंदर में फेंकते हैं। तो इसलिए उनके समंदर साफ सुथरे हैं और हमारा समंदर बहुत गंदा है। इसलिए इस पर तो फेडरल गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सिंध काम गवर्नमेंट करना को। चाहिए, और तमाम सूबाई गवर्नमेंटों को काम करना चाहिए कि जब तक एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो ये बीमारियों का खात्मा और नहीं होगा। शहरियों नहीं को नहीं। अपने तौर पे भी हिस्सा डालना चाहिए। ये जो गंदगी की आपने बात की कि हम जब ये फेंकते हैं किसी समंदर में तो वो वापस आती है, सोशल मीडिया भी एक समंदर है, उसमें भी जो उसके सार्फिन हैं वो गंदगी, उसमें फेक न्यूज़, उसमें कीचड़, वो दूसरों की जानब फेंकते हैं उस समंदर में और वापस फिर सबकी अपनी लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। सोशल मीडिया पे जब भी बात होती है कि रियासत का कंट्रोल होना चाहिए या वहां पे फेक न्यूज़ का तदारुक होना चाहिए, रियासत की कानून साजी, तो साथ ही आज़ादी इजहार पे पाबंदी की बात उससे जोड़ दी जाती है। तो आप नहीं समझते कि इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है और सोशल मीडिया के जो लॉज हैं उनको उन पे अमल होना चाहिए? और उस हवाले से आपकी क्या तजावीज़ हैं, आप सोचते क्या हैं इस हवाले से? बिल्कुल। सोशल मीडिया जो है वो उसकी रीच जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में घर घर तक है।
یعنی عام ایک مزدور سے لے کر اور ایلیٹ کلاس کا جو بندہ ہے یا گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں ان تک سوشل میڈیا کی ریچ ہے. کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ اس پر لوگوں کی نظر رہتی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ مختلف حکومتیں جب آتی ہیں تو وہ جب نیشنل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کنٹرول کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اس پہ سوشل میڈیا پر. اور سوشل میڈیا میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے, بہت سارے لوگوں نے پیسے کمانے کے چکر میں اور فیک نیوز اتنی پھیلا دی ہیں, اتنی اس پہ سوشل میڈیا پہ ہرزہ سرائی ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس پہ یقین کس پہ کیا جائے. تو اس لیے گورنمنٹ کو کوئی ایک مؤثر قانون اس پہ ضرور بننا چاہیے. مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے جو یہاں پر پاکستان میں قوانین کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے وہ مادر پتر ہر چیز آزاد ہونی چاہیے. مگر میں جب ان سے یہ کوشچن کرتا ہوں کہ آپ جب لنڈن جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں یا جاتے ہیں, یا آپ قریبی یو اے ای جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ اس طرح کی خرافات, اس طرح کی فیک نیوز, اس طرح کے لوگوں کے پگڑیاں کیوں نہیں اچھالتے وہاں پر بیٹھ کر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہاں پر قانون بڑے سخت ہیں اور اس قانون کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کیا پاکستان میں یہ اجازت ہے کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں, لوگوں کو گالیاں دیں, فیک نیوز پھیلائیں اور اس طرح کی غلط خبروں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں تاکہ اس سے ریاست کے لیے بھی پرابلمز کھڑے ہوں, گورنمنٹ کے لیے پرابلمز کھڑے ہوں, عوام کے لیے پرابلمز کھڑے ہوں. اور عوام کتنا ذہنی طور پہ انتشار اور منتشر ہونے کا کہ اس کی وجہ بنتا ہے آپ کی یہ فیک نیوز اور یہ سب چیزیں. تو بالکل قانون بننا چاہیے. اور جہاں جہاں جو بھی, اگرچہ کوئی جرنلسٹ ہے وہ بھی, کوئی پولیٹیکل کارکن ہے وہ بھی, یا کوئی بھی پاکستانی ہے وہ اپنے ملک کے حوالے سے, اپنے شہروں کے حوالے سے اگرچہ کوئی غلط خبر پھیلاتا ہے تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اور اگرچہ کوئی خبر صحیح ہے اور اس کے خلاف گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی ہے تو اس کے سامنے ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بھی ایک دیوار بن کے کھڑے ہوں گے, کیونکہ صحیح خبر کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فیک نیوز کا خاتمہ ہو اور اصل نیوز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. لالا اسد پٹھان صاحب, یہ جو خبر کی دنیا ہے, جرنلزم ہے, آپ کئی دہائیوں سے اس سے وابستہ ہیں اور اس حوالے سے آپ کا ایک سیاسی کردار بھی ہے. تو جو سوشل میڈیا کا چیلنج درپیش ہے ٹی وی چینلز کو, اخبارات تو خیر بہت زیادہ افیکٹ ویسے ہو چکے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں ہر شعبہ ہوتا ہے, ڈاکٹرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, آپ کے انجینئرز ہیں, ان کی ایک خاص ایک پڑھائی ہے, ان کا ایک پروفیشن ہے. اس سوشل میڈیا نے ایک نیا یہ ڈھنگ نکالا ہے کہ اگر دنیا میں 5 ارب کے لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں تو 5 ارب کے 5 ارب کو آپ نے صحافی بھی سمجھ لیا ہے. بالکل تو کیا ایسا یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو خبر دینا, جو تحقیق, اور یہ اسپیشلائزڈ ایک ایونٹ ہے, یہ تو نہیں کہ جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا وہ صحافی بن گیا. اس پہ اب دنیا کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں صحافتی تنظیموں کو کیا کرنا چاہیے, اور اس حوالے سے کوئی روڈ میپ آپ تجویز کرتے ہیں؟ جی بالکل منصور, اس پہ تو پوری دنیا تو بالکل ہی کلیئر ہے. پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی مادر پتر آزادی کہیں نہیں ہے کہ جس کے پاس موبائل ہے وہ جرنلسٹ ہے. ہاں وہ چیزیں ضرور, اگرچہ کوئی چیز ایکسپلور کر رہا ہے تو وہ اپنے پیج پہ ڈال دیتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے. وہ کبھی وہاں پر کسی کی پگڑیاں نہیں چلی جاتی اور فیک نیوز نہیں پھیلائی جاتی. یہ پرابلم ہمارے ملک کو ہے, اور ہماری طرح جو چھوٹے ممالک ہیں جہاں پر قوانین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا. اور میں اس میں 2 چیزیں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں ہر جگہ پر. ایک تو یہ دیکھیں آپ, نیشنل ٹی وی ہے یا اخبارات ہیں, اس میں ایک میکینزم ہے, اس میں ایک کاپی ایڈیٹر ہے, ڈائریکٹر نیوز ہے, پوری کا پوری ایک ٹیم ہے جو خبروں کو چھانی مار کر نکالتی ہے, اس کو دوبارہ پراپر چیک کرتی ہے, کراس چیک کرتی ہے, اپنے رپورٹر کو اس پہ لائن پہ لیتی ہے, اور جس کا معاملہ ہوتا ہے ان کو بھی لائن پہ لیا جاتا ہے, ان سے بھی بات کی جاتی ہے. تو ایک خبر پوری کی پوری جو ہے وہ ایک میکینزم سے گزر کر منظر عام پر آتی ہے اور لوگوں تک جاتی ہے. مگر سوشل میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ میں ہی رپورٹر ہوں, میں ہی ڈائریکٹر نیوز ہوں, میں ہی اینکر ہوں, جس کا میں دل چاہے اس کی جو ہے وہ پگڑی اچھالنا شروع کر دوں. اور اس طرح کے بھونڈے اور غلط الزامات اور اس طرح کے فیک پیپرز لا کر جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر, کہ جس کو پوری دنیا میں جو مخالفین ہیں پاکستان کے
وہ اس کو پروپیگنڈا کا اپنا مہم اس پہ شروع کرتے ہیں، اور جس سے نقصان ہوتا ہے، ہمارے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے، بطور قوم بھی ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ ہم کس پوزیشن پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس پر ہماری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی تو واضح لائن ہے کہ جس کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ جرنلزم ہو، وہی صرف جرنلسٹ ہو سکتا ہے۔ اس طرح مادر پتر کوئی بھی 5,000 یا 50,000 یا 5 لاکھ کا موبائل خرید کر اپنا کوئی پیج بنا کر یا یوٹیوب کا چینل بنا کر وہ جرنلسٹ نہیں بن سکتا۔ جرنلسٹ کی اپنی ایک کیٹیگری ہے، اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں تمام ان جرنلسٹوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یوٹیوبرز کو اور جو نیولی کمر جرنلسٹ ہیں، کہ تقریباً مجھے 30-32 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں نے سخت سے سخت بات کی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستانی گورنمنٹس کے خلاف، مختلف ایشوز پہ بات کی ہے، عوامی ایشوز پر بات کی ہے، مگر کبھی بھی میں نے ایجنڈا جرنلزم نہیں کی ہے۔ جب آپ ایجنڈا جرنلزم کرتے ہیں اس وقت آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں مجھ سے بھی سینئر جرنلسٹ اس وقت بھی موجود ہیں جو سخت سے سخت بات کرتے ہیں، مگر وہ ایجنڈا جرنلزم نہیں کرتے۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی ریاستی ادارے نے نہیں اٹھایا، 32 سال میں تو مجھے کسی ریاستی ادارے نے نہیں اٹھایا، مجھے کبھی کسی پولیس نے نہیں اٹھایا، مجھے کبھی کسی گورنمنٹ نے ہٹ نہیں کیا، کیونکہ آپ فیک نیوز کو آگے بڑھاوا دیں گے تو پھر کسی بھی ادارے کو تکلیف ہوگی، کسی پولیٹیکل پارٹی کو تکلیف ہوگی یا گورنمنٹ کو تکلیف ہوگی۔ مگر آپ جب حقائق کے ساتھ، ڈاکیومنٹس کے ساتھ چیزیں لے کر آپ کے کھڑے ہوں گے اور عوام کی بات کریں گے، عوام کے مسائل کی بات کریں گے، تو اور جتنی سخت بات کریں گے اس پہ کبھی بھی آپ کو آگے سے ری ایکشن نہیں آئے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو وہ یہ میسج کنوے کریں کہ یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا ہے اس کو جلد از جلد ہم ریزالو کر دیں گے، اس کو زیادہ آپ نہ پھیلائیں، یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ یا ریاست کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس پہ ہم ایک اسٹیپ پیچھے آ کر اس پہ نظر ضرور رکھتے ہیں، اور اس میں ہم چینجنگ بھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ان ایشوز پر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بیسکلی تو بنیادی تعمیری صحافت کرنی ہے۔ اگرچہ آپ نے صحافت یہ کرنی ہے کہ صرف پگڑیاں اچھالنی ہیں اور فیک نیوز کو بڑھاوا دینا ہے اور جھوٹ، یعنی آپ سوشل میڈیا پر دیکھنا شروع کریں مختلف قسم کے جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں یار، اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ہم اس کو کراس چیک کرتے ہیں، کیونکہ ایک عام آدمی ایک ریڑھی والا ایک عام آدمی تو چیک نہیں کر سکتا نا، اس کے تو وسائل ہی نہیں ہیں۔ مگر میں جرنلسٹ ہوں، میری اپروچ ہے، جب میں اس کو کراس چیک کرتا ہوں تو وہاں پر ایسا منظر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ابھی پنجاب میں آگ لگ گئی ہے، پنجاب کالج میں ایک واقعہ، جھوٹا واقعہ کہ وہ ریپ کا الزام لگ گیا، اور کیا ہو گیا اس ایک جعلی خبر کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی، زبردست نشاندہی کی۔ اب تھوڑا پولیٹیکل آخر میں 2-3 چیزیں ہیں، اس سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ پھر ہم اپنی نشست ختم کریں گے۔ اور اس سے پہلے ڈاکو راج، اور جہاں پہ آپ ہیں، اور آپ کے تو ڈاکوں سے بھی تعلقات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ بڑے پہنچے ہوئے صحافی ہیں، یہ کیوں قابو نہیں پایا جا رہا؟ وہ تو یہ وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کا علاقہ بالکل نو گو ایریا آج سے نہیں ہے، کب سے ہے، اور سندھ حکومت ذمہ دار ہے نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟ منصور، اس کے پیچھے 5 ارب روپے کی اکانومی ہے۔ اس 5 ارب روپے سالانہ، سالانہ 5 ارب سالانہ کی یہ اکانومی ہے، اور یہ جو ہے شروع ہوتی ہے شکارپور سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے پنجاب کے شہر علاقے راجنپور تک۔ تو یہ پوری کے پورا جو کچے کا بیلٹ ہے، اس میں جو یہاں پر ڈاکو پنپ رہے ہیں، جن کی تعداد ملا جلا کے صوبہ سندھ سے اور صوبہ پنجاب کے یہ جو ڈاکو دونوں طرف ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ملا جلا کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 250 کے قریب ہے۔ ان 250 لوگوں نے تقریباً 6.5 لاکھ ایکڑ زمین کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ وہ سرکاری لینڈ ہے، وہ ریونیو کی اس میں لینڈ ہے، اس میں اس کی محکمہ جنگلات کی زمین بہت بڑے پیمانے پہ ان کی زمین ہے وہاں پر۔ اب وہاں پر یہ جو کلٹیویشن کرتے ہیں اس میں 3-4 فصلوں کی کلٹیویشن ہوتی ہے، اس میں اربوں روپے کی گیم اس میں ہے۔ اس کے علاوہ جو مچھلی اس میں سے نکلتی ہے وہ یا تو ریونیو کا پہلے ٹھیکہ ہوا کرتا تھا یا محکمہ جنگلات کا ٹھیکہ ہوا کرتا تھا، وہ اب ختم ہو گیا، دونوں طرف سے اس پر ڈاکوں کا قبضہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے اور بے دریغ کٹائی ہوتی ہے، اور وہ سارے کا سارا لکڑیوں کی صورت میں باہر بیچا جاتا ہے، اس کا الگ سے ریونیو ہے۔ اور ایک خوف کا عالم طاری کرنے کے لیے اس پورے علاقے کو، اس 6.25 لاکھ ایکڑ زمین کو جو ہے نو گو ایریا بنانے کے لیے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز، اب تو ڈاکوؤں کے بھی پیجز ہیں، ڈاکوؤں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں نے فیس بک پیجز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ
لوگوں کو میسج کر رہے ہیں کہ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, وہاں پر وہ ایک خوف بیچ رہے ہوتے ہیں, وہاں پر وہ ٹارچر جو مغوی ہیں ان کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارا اس کوئی پہ وہ دکھا رہے سرپرستی بھی ہوتے ہیں. ہوتی ہے, یہ جو بالکل 5 سرپرستی ارب ہے, اس میں حصہ جاتا ہے. لوکل وڈیرا اس کا سرپرست ہے, لوکل سردار اس کا سرپرست ہے, پولیس بہت سارے کالی بھیڑیں جو پولیس میں موجود ہیں وہ ان کے سرپرست ہیں, اور جو ہے وہ وہاں پر جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان میں بھی میں تو نام بھی لینے کے لیے تیار ہوں, مگر کیونکہ ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے وہ یہاں پر موجود ہوتا تو پھر میں اس کا نام لے کر بات کرتا, کیونکہ وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس لیے میں نام نہیں لوں گا. مگر وہ ان کا تعلق بھی سیاسی جماعتوں سے, ایم این اے ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں, اور جب الیکشن آتے ہیں تو یہ سارے ڈاکو ان کے ساتھ الیکشن کیمپین میں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ پوری اکنامی ہے, جب تک ریاست پاکستان کوئی فیصلہ نہیں کرے گی اور حکومتیں مل کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی, تب تک اس اکانومی کو کریش کرنا پڑے گا, تبھی یہ ڈاکو راج ختم ہوگا. ورنہ اس ڈاکو راج کی وجہ سے سندھ صرف پرابلم کا شکار نہیں ہے, پنجاب آنے جانے والے لوگ اغوا کیے جاتے ہیں, کے پی آنے جانے والے لوگ اغوا کیے جاتے ہیں, بلوچستان آنے جانے والے لوگ اغوا کیے جاتے ہیں, معصوم بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, اب تو خواتین کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے. تو کب جاگیں گے ہماری ریاست, کب جاگے گی ہماری حکمران, اور وہ کب اس درد کو محسوس کریں گے کہ عام پاکستانی کس کرب سے گزر رہا ہے, اور اس کرب کا خاتمہ اگرچہ ریاست چاہے تو صرف 2 گھنٹے کے اندر یہ سارے کا سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا, اور کوئی ڈاکو آپ کو اس علاقے میں نظر نہیں آئے گا. بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, اور اس میں جو ایشوز آپ نے بتائے ہیں یہ تو واقعی لگتا ہے کہ یہ بہت گھمبیر مسئلہ ہے اور آسانی سے اس کا تدارک ہونے والا نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں, سالوں میں اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے. لالا, آخری بات, فائنل کال, سیاسی جو منظرنامہ ہے, تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی عمران خان, ایک تو یہ تو طویل سفر ہے کئی سالوں پہ, اس ملک کا جو سیاسی نظام ہے وہ کس طرح متاثر ہے, ایک عدم استحکام ہے, وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب کچھ سٹیبلٹی آتی نظر آ رہی ہے, تو اس میں پھر ایک فائنل کال کے نام پہ اسلام آباد پہ چڑھائی 24 نومبر کی تاریخ دی ہے. کیا کہیں گے, اور سندھ سے بھی کوئی حملہ آور ہوگا اس دفعہ اسلام آباد, یا پھر یہ کے پی کے کا معاملہ ہی رہے گا؟ دیکھیں, سندھ میں پی ٹی آئی کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی اگرچہ تھوڑی بہت اسٹرینتھ ہے تو وہ بھی ووٹ کی صورت میں کراچی اور حیدرآباد کے شہری علاقے میں, دونوں شہروں میں ہے, اور باقی سندھ میں جو ہے وہ ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کو یا خان صاحب کے نظریے کو لوگ پسند کرتے ہیں, یا پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت لوگ پسند کرتے ہیں, تو وہ ووٹ کی حد تک کرتے ہیں. اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کے پاس سندھ میں نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے کبھی بھی جب بھی دیکھا ہوگا, جتنے بھی خان صاحب نے جب وہ جیل سے باہر تھے تب بھی انہوں نے جو بھی جلسے کیے تو سندھ سے بہت کم تعداد یہاں پر شامل ہوتی تھی. اور کیونکہ خان صاحب کا زیادہ زور جو ہے وہ پنجاب اور کے پی میں ہے, تو اس لیے وہ ہمیشہ ان کی جتنی بھی اسٹریٹ پاور کے بھی انہوں نے جو مظاہرے کیے ہیں وہ ان دونوں صوبوں سے وہ کرتے ہیں. باقی صوبوں میں ان کا کوئی اتنا بڑا اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اب جو آپ نے یہ نئے اعلانات کی بات کی, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیاں اپنی رائیول پارٹیوں کو جھکانے کے لیے مختلف قسم کے اعلانات کرتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت پاور میں بیٹھی ہے وہ کس ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, کس حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اس سے پہلے بھی جب نواز شریف پاور میں ہوتا تھا تو بی بی بے نظیر صاحبہ سندھ سے لانگ مارچ لے کر نکل رہی ہوتی تھی اسلام آباد کے لیے, اور اسی طرح جب بی بی اقتدار میں ہوتی تھی تو نواز شریف صاحب لانگ مارچ لے کر لاہور سے نکل رہے ہوتے تھے اسلام آباد کی طرف. تو پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح کے احتجاجات کرتی ہیں, مگر وہ احتجاج جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہونا چاہیے, وہ احتجاج کسی اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے, وہ احتجاج عوام کے مفادات کے لیے ہونا چاہیے, وہ احتجاج کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ آپ کسی ایک شخص کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. اس سے پہلے جتنے بھی احتجاج میں نے اپنے کیریئر میں دیکھے ہیں, جرنلزم کے کیریئر میں, وہ کبھی کسی ایک لیڈرشپ کے لیے نہیں کیے جاتے تھے. وہ جنرل تمام ایشوز کو لے کر کیے جاتے تھے. جس طرح پیپلز پارٹی نے کالا باغ ڈیم کے ایشو پہ احتجاج کیے ہیں, پانی کے ایشوز پہ احتجاج کیے ہیں, ملازمتوں کے ایشوز پہ احتجاج کیے ہیں, کوٹا سسٹم کی بحالی کے لیے احتجاج کیے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے جو عوامی ایشوز ہیں جو سندھ کے لوگوں کے ٹچی ایشوز تھے ان پر سیاست کی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے پورے ملک کی لیول پر جو احتجاج کیے ہیں ان میں بھی آپ کو سیاسی رنگ نظر آتا ہوگا, عوام
کا درد اور دکھ نظر آتا ہوگا، مگر کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ اب یہ جو فائنل کال جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت پی ٹی آئی ہے، اس کے جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک میری نظر میں میچور نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی چاہے جتنی بھی بڑی طاقت رکھتی ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتی کہ یہ میری فائنل کال ہے، کیونکہ آپ نے فائنل کال کہہ دیا، عوام اس پہ جتنے بھی آپ کے چاہنے والے تھے وہ آ گئے باہر، اور جب آپ فائنل کال کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں ان میں بھی ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ ہم ڈو اور ڈائی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہاں پر مرنے والی پوزیشن پہ بھی اختیار کریں گے، تو آدھے تو اس میں بھاگ جائیں گے، جو آدھے پیچھے بچیں گے وہ وہاں پر آئیں گے، اور فائنل کال جو اس سے پہلے 2-3 دفعہ ہم نے دیکھا کہ بلو ایریا کراس کر کے ڈی چوک تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کے پی کے سی ایم جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے۔ اگر اس فائنل کال میں بھی یہی صورتحال ہوئی تو پھر پی ٹی آئی کا بٹھا بیٹھ جائے گا، پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا وجود اپنا کھو بیٹھے گی۔ اس لیے ان کی لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے، کبھی بھی کوئی فائنل کال نہیں ہوتی ہے، سیاسی پارٹیاں اپنے حکمت عملی کے تحت ایک اسٹیپ آگے لیتی ہیں، 2 اسٹیپ بیک جاتی ہیں، 2 اسٹیپ آگے لیتی ہیں، 1 اسٹیپ بیک جاتی ہیں، یہی پولیٹیکل ویژن ہونا چاہیے۔ کبھی بھی ریاست کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوتا، ریاستی اداروں کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ آپ کے ملک میں کسی اور ملک کا قبضہ نہیں ہے، آپ ہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بیٹھ کر بات کریں، اپنے بات کے دروازے کھولیں، گفتگو کا آغاز کریں، جتنا ہو سکے لوگوں کو ٹیبل پر لائیں، گفتگو کریں۔ انشاءاللہ گفتگو کرنے سے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں بہت اچھے راستے نکلیں گے، اس ملک کے لیے بھی نکلیں گے، عوام کے لیے بھی نکلیں گے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی نکلیں گے۔ بہت شکریہ لالا اسد پٹھان، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ جب ہمارے ناظرین آپ یہ دیکھیں گے تو یقیناً آپ بھی اس پہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ جو سیاست ہے اس میں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔